आसमान पर बादलों का हल्का हल्का गुबार छाया था। अषाढ़े की धुंधली धुंधली शाम सुनसान और बोझल थी। सन्नाटा बढ़ गया था, हवा ठहरी हुई थी। बारादरी पर खौफ और दहशत का राज था। हुजूर बेगम मसहरी पर दमबखुद लेटी थीं। तलतारा उनके पहलू में गुमसुम बैठी थी। उसका चेहरा मुरझा कर जर्द हो गया था। करीब ही तख्त पर मुगलानी भी खामोश बैठी थीं और पानदान खोले एहतियात से पान लगा रही थीं। हुजूर बेगम के सिराने खादिमा खड़ी आहिस्ता आहिस्ता पंखा जल रही थी। बावर्ची खाने से खानों की तेज खुशबू उभर कर फिजा में तहलील हो रही थी। बावरचन किसी बात पर नाराज थी और इस कदर मध्यम आवाज में रुक रुक कर बड़बड़ा रही थी कि यह समझना मुश्किल था कि वो क्या कह रही है। नागाह एक पेश खिदमत भागी भागी ड्योढ़ी में गई और वापस आकर हुजूर बेगम को ये इत्तला दी, सरकार, हैदरगढ़ की रानी साहिबा तशरीफ लाई हैं। हुजूर बेगम हैरत ज़दा रह गईं। उन्होंने तलतारा को अपने कमरे में जाने का इशारा किया। वो फौरन उठकर चली गई। हैदरगढ़ की रानी अर्जुमन सुल्ताना रिश्ते में तलतारा की मामूजाद बहन थीं। वो हुजूर बेगम के फूफीजाद भाई राजा यावर अली खां की बेटी थीं। हुजूर बेगम से सिर्फ चंद साल छोटी थीं, मगर काठी इतनी अच्छी थी कि वो अपनी उम्र से बहुत कम नजर आती थीं। आज़ाद तबा थीं और बेपर्दा भी रहती थीं। न कभी बुर्का ओढ़ा न चादर, साड़ी बांधती थीं। चोटी के बजाय सर पर टप्पे रखती थीं और नामहरमों से बेमुहाबा मिलती थीं। लिहाजा तलतारा का उनसे पर्दा कराया जाता था। मिलना जुलना भी बहुत कम था, इतना कम कि नवाब तकी के इंतकाल के बाद वो आज पहली बार आई थीं। हुजूर बेगम के हैरत ज़दा होने का भी यही सबब था। हुजूर बेगम ने अर्जुमन सुल्ताना के बैठने के लिए आराम कुर्सी मंगवाई और अपने पलंग के करीब ही रखवा दी। किसी ज़माने में ये कुर्सी नवाब साहब के लिए मखसूस थी। इंतकाल से कुछ अरसा कबल वो रात का खाना दीवान खाने के बजाय जनान खाने में हुजूर बेगम के साथ खाने लगे थे। मौसम गर्मा में खाने के बाद वो अक्सर कुर्सी पर नीम दराज हो जाते। हुक्के की नए मुंह में लगाकर आहिस्ता आहिस्ता कश लगाते रहते। अब ये कुर्सी बहुत कम इस्तेमाल में आती थी और वो भी ख़ास मेहमानों के लिए। अर्जुमन सुल्ताना ड्योढ़ी के दरवाजे से नुमूदार हुईं। 2 खादमाएँ और 1 मेहरी उनके अक़ब में चल रही थीं। सहनबूर करके शहनशीन के पुख्ता चबूतरे पर पहुंची तो मुगलानी ने झुक कर आदाब किया, मिजाज पूछा, बैठने को कुर्सी पेश की। मगर कुर्सी पर बैठने से कबल वो हुजूर बेगम के बिस्तर के पास पहुंची। आदाब किया। हुजूर बेगम ने गाँव तकिए के सहारे उठने की कोशिश की, मगर अर्जुमन सुल्ताना ने मना कर दिया। मुस्कुरा कर बोली, फूफी जानी, आप तकल्लुफ़ न कीजिए, आराम से लेटी रहिए। ये बताइए अब आपकी तबीयत कैसी है? वो कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गईं। मैं कल ही नैनीताल से वापस आई हूँ। इस दफ़ा बरसात वहाँ कुछ जल्द ही शुरू हो गई। मेरा वापसी का प्रोग्राम तो 2 हफ्ते बाद का था। उन्होंने हुजूर बेगम को कमज़ोर और लागर देखकर तशवीश का इजहार किया। आप तो वाकई कमज़ोर हो गई हैं। मुझे तो आपकी बीमारी की आज सुबह इत्तला मिली, वरना मैं अयादत के लिए पहले ही हाजिर हो जाती। एक खादिमा झट पंखा लेकर आई और अर्जुमन सुल्ताना के अक़ब में खड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता झलने लगी। हुजूर बेगम ने नहीफ आवाज़ में कहा, अर्जुमंद, अच्छा हुआ तुम आ गईं। मैं तो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गई हूँ। वो बहुत दिल गिरफ्ता हो गईं। लहजे में रिक्कत पैदा हो गई। सच कहती हूँ अर्जुमन, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मैं बचूंगी नहीं। फूफी जानी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बीमार कौन नहीं पड़ता? अर्जुमन सुल्ताना ने उनको तसल्ली दी। आप इस कदर परेशान क्यों हो रही हैं? तबीयत ऐसी ख़राब तो मालूम नहीं होती। ठीक हो जाएगी। ख्वामख्वाह खुद को वहम में मुब्तला ना करें। हुजूर बेगम ने उनसे अपना दुख छुपाने की कोशिश न की। उनको बखूबी अंदाज़ा था कि जो कुछ अर्जुमन सुल्ताना से कहेंगी वो उनकी ज़ात तक महदूद रहेगा, उसकी कहीं तशहीर नहीं करेंगी। ये उनकी तबीयत के ख़िलाफ़ था। ना वो किसी की ऐबजूई करती थीं, न गीबत, और ना ही इसमें दिलचस्पी रखती थीं। इस हैसियत से वो दूसरी बेगमात और रईस ज़ादियों से बहुत मुख्तलिफ थीं। अजीज़ व अकारिब से उनका मेल जोल भी वाजिबी सा था। बरसों में कभी भूले भटके किसी के पास चली जाती। हुजूर बेगम ने आहें सर्द खींची, चंद लम्हे हाँपती रहीं, फिर अर्जुमन सुल्ताना को बताया, बीमारी क्या है? मुझे तो तलतारा का गम खाया जा रहा है। वो आगे कुछ न कह सकीं। तलतारा को क्या हो गया? खैरियत तो है? अर्जुमन सुल्ताना ने हैरान व परेशान होकर दरियाफ्त किया। हुजूर बेगम ज़रा देर खामोश लेटी आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती रहीं,
پھر بجھے ہوئے لہجے میں بولیں، یہ سب کچھ انہی کا کرم ہے جنہوں نے میرا سہاگ اجاڑا۔ اب میری بچی پر ان کا سایہ ہے۔ آج جمعرات ہے، میں نے اسے اوپر جانے سے روک لیا ہے۔ دیکھو کیا آفت نازل ہوتی ہے۔ ان کے چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، کیسے ان کے اثر سے اپنی بچی کو محفوظ رکھوں۔ انہوں نے رازداری سے کام نہ لیا، کھل کر دل کا حال بتا دیا۔ ارجمن سلطانہ ان کی باتیں سن کر ششدر رہ گئیں، حالانکہ یہ باتیں پہلے بھی ان کے کان میں پڑ چکی تھیں اور وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ توہم پرستی ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ وہ غضب کی وہمی اور ضعیف الاعتقاد واقع ہوئی تھیں، مگر واقعات کی نوعیت اس قدر مضحکہ خیز تھی کہ یقین ماننے کے لیے وہ ذہنی طور پر کسی طرح تیار نہ تھیں۔ اس انداز فکر میں ان کے رہن سہن اور گرد و پیش کے ماحول کو بھی بہت دخل تھا۔ حضور بیگم جس قدر قدامت پسند اور کم علم تھیں، ارجمن سلطانہ اسی قدر روشن خیال اور تعلیم یافتہ تھیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لکھنؤ کے لاریٹو کانوینٹ میں حاصل کی تھی۔ جونیئر کیمبرج دہرادون کیمبرج اسکول سے کر چکی تھی۔ کچھ عرصے تک ان کی تربیت ایک انگریز گورننس کی نگرانی میں بھی ہو چکی تھی۔ ارجمن سلطانہ کی تعلیم و تربیت میں ان کے والد یاور علی خان کو بڑا دخل تھا۔ وہ اودھ کے ایک ممتاز تعلق دار تھے۔ ریاست تو ان کی زیادہ بڑی نہ تھی مگر راجہ کہلاتے تھے۔ ان کے والد بزرگوار بھی تعلق دار تھے اور اس حد تک آزاد خیال بھی تھے کہ اس زمانے میں جب انگریزی تعلیم حاصل کرنا کفر سمجھا جاتا تھا، بیٹے کو بیرسٹری کی تعلیم کے لیے انگلستان بھیجا۔ لیکن یاور علی خان بار ایٹ لا نہ بن سکے۔ تعلیم کو سال بھر بھی نہ گزرا تھا کہ باپ شدید دلیل ہو گئے۔ انہوں نے بیٹے کو واپس بلا لیا اور اپنی زندگی ہی میں ان کو ریاست کا ولی عہد بھی مقرر کر دیا۔ ویسے بھی وہ اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھے، نہ کوئی بھائی تھا اور نہ بہن تھی۔ راجہ یاور علی خان تعلیم کے سلسلے میں تو ایک عرصے تک انگلستان میں قیام کر ہی چکے تھے، بعد میں بھی کئی بار انگلستان اور یورپ کے دورے پر گئے۔ ان کا رہن سہن بھی مغربی طرز کا تھا۔ انگریز افسروں کے ساتھ گہرے مراسم تھے، کلب میں اکثر و بیشتر انہی کے ساتھ شام گزارتے تھے۔ ٹینس کے اچھے کھلاڑی تھے، وسکی کے 2-4 پیگ لگانا، برج اور بلیئرڈ کھیلنا ان کے معمولات میں شامل تھا۔ شکار کا نہ صرف شوق تھا بلکہ اعلیٰ حکام کے لیے اپنی ریاست کے گھنے جنگلات میں شکار کا نہایت اہتمام سے بندوبست کرتے تھے۔ اپنے محل کے اندر ان کے اعزاز میں اکثر پرتکلف کاکٹیل پارٹیاں اور طرح طرح کی ضیافتیں بھی کرتے رہتے تھے۔ وہ بھی اپنے والد کی طرح انگریز حکمرانوں کے نہ صرف وفادار تھے بلکہ جانثاروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسی جانثاری سے متاثر ہو کر انگریز گورنر نے ایک بار ان کو صوبائی لیجسلیٹو اسمبلی کارکن بھی نامزد کیا تھا، لیکن وہ یہ اعزاز حاصل نہ کر سکے۔ عین وقت پر قرۂ فال نواب سر احمد سعید خان چھتاری کے حق میں نکلا۔ ان کی جانثاری زیادہ معتبر اور مستند تھی اور اس حد تک تھی کہ وہ ترقی کر کے کچھ مدت تک گورنر کے منصب پر بھی فائز رہے۔ تاج برطانیہ کا ایک ہیرا بن کر رخشندہ اور تابندہ ہوئے۔ نواب چھتاری کے سامنے راجہ یاور علی خان کی تمام خدمات جلیلہ دھری کی دھری رہ گئیں۔ اسمبلی کی رکنیت حاصل کرنے کی آرزو ہی رہ گئی۔ موسم گرما شروع ہوتے ہی یاور علی خان نینی تال یا مسوری چلے جاتے۔ نینی تال میں ان کی ذاتی کوٹھی بھی تھی، لہٰذا عام طور پر نینی تال ہی جاتے تھے۔ بیوی اور بیٹی کو بھی ہمراہ لے جاتے تھے۔ بیوی ان کی گھریلو قسم کی رئیس زادی تھیں۔ تعلیم بھی واجبی سی تھی۔ ان کا بیشتر وقت گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی گزرتا تھا۔ شوہر کے ساتھ شاذ و نادر نظر آتی تھیں۔ کلب بھی کبھی کبھار جاتی تھیں، صرف محل یا کوٹھی میں منعقد ہونے والی پارٹیوں میں شریک ہوتی تھیں اور بادل نخواستہ ہوتی تھیں۔ یاور علی خان نے اپنی بیٹی ارجمن سلطانہ پر کبھی روک ٹوک یا پابندی عائد نہ کی، جوان ہونے پر بھی نہ کی۔ وہ آزادی سے گھومتی پھرتیں، نینی تال میں ہوتیں تو جھیل پر کشتی رانی کرتیں، تلی تال سے ملی تال اور ملی تال سے تلی تال تک جاتیں۔ کئی گھنٹے مسلسل کشتی کے پتوار چلانے سے ان کے ہاتھوں کے رگ پٹھے مضبوط اور سڈول ہو گئے تھے۔ صبح شام جھیل کے کنارے گھڑ سواری کرتیں، یاٹ کلب کی باقاعدہ ممبر تھیں۔ بادبانی کشتیوں کی دوڑ ہوتی تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتیں۔ ماں ان کی آزادی اور بے حجابی دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتیں۔ بارہا اپنی ناپسندیدگی اور خفگی کا اظہار بھی کیا، فہمائش کی، سمجھایا بجھایا، مگر ارجمن سلطانہ نے اپنی روش نہ بدلی۔ ان کو باپ کی پوری تائید و حمایت حاصل تھی۔ اکلوتی اولاد تھیں، لاڈ پیار حد سے زیادہ تھا۔ ماں ان کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ایسی دل برداشتہ ہوتیں کہ اندر ہی اندر سلگتی رہتیں، حتیٰ کہ سرطان کے مرض میں مبتلا ہو کر ایک روز دنیا سے رخصت ہو گئیں۔
بیوی کے انتقال کے بعد یاور علی خان نے دوسری شادی نہ کی، موقع ہی نہ ملا۔ 2 برس بھی نہ گزرے تھے کہ ایک روز نینی تال سے لکھنؤ واپس آ رہے تھے۔ شام ہو چکی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، لہٰذا سڑک پر پھسلن تھی۔ ڈرائیور نے منع بھی کیا مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ ڈرائیور کو پچھلی نشست پر بٹھایا، اسٹیئرنگ وہیل سنبھالا اور خود کار چلانے لگے۔ ایک موڑ کاٹتے ہوئے کار قابو سے باہر ہو گئی، سینکڑوں فٹ نیچے کھڈ میں گر کر چکناچور ہو گئی۔ ڈرائیور تو بچ گیا مگر راجہ یاور علی خان نہ بچ سکے۔ وہ حیدر گڑھ کی ریاست ارجمن سلطانہ کے لیے ورثے میں چھوڑ کر دار فانی سے عالم جاویدانی کو کوچ کر گئے۔ حضور بیگم کروٹ کے بل خاموش لیٹی تھیں۔ ایک خادمہ گلاس میں شربت لے کر آئی، جھک کر نہایت ادب سے ارجمن سلطانہ کو پیش کیا۔ انہوں نے گلاس اٹھایا، گھونٹ بھرا، مڑ کر سامنے بستر پر لیٹی ہوئی حضور بیگم کو دیکھا، زیر لب مسکرائیں، انجان بن کر گویا ہوئیں۔ پھوپھی جانی، آپ کا مطلب ہے کہ تلا تارا کو جنوں ونوں نے پریشان کر رکھا ہے؟ رات کے وقت ان کا نام نہیں لیا کرتے۔ حضور بیگم نے تیکھے لہجے میں فوراً فہمائش کی۔ رات کے وقت جنوں کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ارجمن سلطانہ نے حضور بیگم کو مسکرا کر چھیڑا۔ تم باز نہیں آؤ گی، حضور بیگم بگڑ کر بولیں۔ ارجمن سلطانہ ان کی خفگی سے مروب نہ ہوئیں، بے نیازی سے گویا ہوئیں۔ پھوپھی جانی، آپ کو جنوں کا وہم ہو گیا ہے۔ انہوں نے شربت کا گھونٹ بھرا۔ اس وقت تو امی سرکار یاد آ گئیں۔ اکثر کہا کرتی تھیں کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ معلوم نہیں یہ قبلہ و کعبہ حکیم لقمان کون بزرگوار تھے؟ ان کے لہجے سے طنز آشکارا تھا۔ اور پھوپھی جانی، یہ جن کیا ہوتے ہیں؟ تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ تم کو کیا خبر کہ میں کس مصیبت میں مبتلا ہوں؟ ان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ بی بی جس پر پڑتی ہے وہی جانتا ہے، ابھی تمہارا سابقہ نہیں پڑا۔ ارجمن سلطانہ نے ان کی خفگی کا ذرا بھی برا نہ مانا، بے تکلفی سے ہنس کر بولیں، آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ میں پاپا کے ساتھ شکار پر اکثر جایا کرتی تھی۔ جن کیا چیز ہے؟ میں تو ایک بار شیر کا بھی شکار کر چکی ہوں، پہلے ہی فائر میں ڈھیر ہو گیا۔ میرے پاس آج بھی ایسے خونخوار شکاری کتے موجود ہیں، کسی جن ون کو دیکھ لیں تو چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ ابھی وہ جانے اور کیا کیا کہتی، مگر حضور بیگم نے حواس باختہ ہو کر ٹوکا، ہے ارجمن، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ خدا کے لیے اپنی زبان قابو میں رکھو، ان باتوں کو ہنسی ٹھٹا نہ سمجھو۔ ان کے لہجے سے سراسیمگی عیاں تھی۔ تمہارے آنے سے ذرا ہی دیر پہلے کا ذکر ہے، مغلانی کی بھانجی نجو کے سر میں نہ جانے کیا سمائی، زینے میں چلی گئی۔ اسے ہنٹر سے اس بری طرح مارا کہ سارے بدن پر بیلٹیں پڑ گئیں۔ یہ مغلانی موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے تخت پر بیٹھی ہوئی مغلانی کی جانب ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ سب کا چشمدید واقعہ ہے، میں تم کو کیا کیا بتاؤں؟ ان کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ اے ہاں سرکار، مغلانی نے فوراً حضور بیگم کی تائید کی۔ میری بچی کی مار مار کر کھال ادھیڑ ڈالی۔ انہوں نے اونچی آواز سے نجو کو پکارا، نجو، اے نجو، بیٹی ذرا یہاں تو آؤ۔ نجو اپنی کوٹری سے نکل کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حضور بیگم کے روبرو پہنچ گئی۔ اس کے بشرے سے ابھی تک دہشت ٹپک رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں خوف سے سہمی ہوئی تھیں، حالانکہ اب وہ سرخ جوڑا تبدیل کر کے اپنا روزمرہ کا عام لباس پہنے ہوئی تھی۔ مغلانی نے منہ ہاتھ دھلا کر ٹھنڈا پانی بھی پلایا تھا، دل جوئی بھی کی تھی، لیکن وہ ابھی تک خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مغلانی نے اسے قریب بلایا اور اس کی زخمی پیٹھ دکھا کر بولی، آپ خود دیکھ لیجئے، یہ قسمت کی ماری خدا معلوم کیوں وہاں چلی گئی، اتنی سی بات کی یہ سزا ملی۔ ارجمن سلطانہ نے نجو کی پیٹھ پر نیلی نیلی بیلٹیں دیکھیں تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ واقعات کی نوعیت اب خاصی پراسرار ہو گئی تھی۔ حضور بیگم کی پریشانی بے سبب نہ تھی۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کا جیتا جاگتا ثبوت نجو کی زخمی پیٹھ کی صورت میں ان کے سامنے موجود تھا۔ انہوں نے کسی فوری رد عمل کا اظہار نہ کیا، خاموش بیٹھی سوچتی رہیں کہ آخر یہ راز کیا ہے۔ جنوں بھوتوں کے وجود پر نہ ان کو پہلے کبھی اعتقاد تھا، نہ ہی نجو کی مار کا واقعہ سن کر کوئی فرق پیدا ہوا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ وہ کسی حد تک شش و پنج میں مبتلا ہو گئیں۔ حضور بیگم نے ارجمن سلطانہ کو خاموش پایا تو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب تو تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ انہوں نے نجو کو واپس کوٹری میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چلی گئی تو انہوں نے آہیں سرد کھینچی، رقت انگیز لہجے میں بولی، آج اوپر جانے کا ناغہ ہو گیا، اور وہ بھی نوچندی جمعرات کو، نہ جانے کیا آفت نازل ہو۔ میری بچی کو اللہ اپنی امان میں رکھے، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ انہوں نے ارجمن سلطانہ کو مخاطب کیا، ارجمن تم جانا نہیں، تمہارے آنے سے بڑی ڈھارس ہو گئی ہے۔
ان کے لہجے میں التجا تھی۔ نہیں پھوپھی جانی، میں ابھی نہیں جاؤں گی، آپ اطمینان رکھیں۔ ارجمن سلطانہ نے حضور بیگم کو تسلی دی۔ آپ پریشان نہ ہوں، انہوں نے تأمل کیا۔ مگر اتنا ضرور کہوں گی، یہ ساری باتیں مجھے بڑی عجیب و غریب معلوم ہو رہی ہیں۔ حضور بیگم خاموش رہیں، مگر ارجمن سلطانہ خاموش نہ رہ سکیں۔ کہنے لگیں، میں اس سلسلے میں خود طلعت آرا سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے کہاں؟ انہوں نے گردن گھما پھرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ حضور بیگم کشمکش میں مبتلا ہو گئیں۔ وہ طلعت آرا کو ارجمن سلطانہ کے سامنے کرنا نہ چاہتی تھیں اور نہ انکار کر کے ان کی دل آزاری کرنا چاہتی تھیں۔ وہ دم بخود بیٹھی سوچتی رہیں کہ کیا جواب دیں۔ ارجمن سلطانہ نے رک رک کر طلعت آرا کو پکارا، طلعت آرا ذرا یہاں تو آؤ، تم کو تو دیکھے ہوئے ایک مدت ہو گئی۔ مغلانی نے ارجمن سلطانہ کی توجہ طلعت آرا کی جانب سے ہٹانے کے لیے جھٹ پان کی گلوری پیش کی۔ شکریہ، ارجمن سلطانہ نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ مغلانی جی، آپ کو شاید معلوم نہیں، میں پان نہیں کھاتی۔ وہ کھل کر مسکرائیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ حضور بیگم نے دل ہی دل میں مغلانی کی معاملہ فہمی کی داد دی۔ سوچنے لگیں کہ مشکل ٹل گئی، مگر مشکل ٹلی نہیں۔ دفتن دالان کے سناٹے میں قدموں کی آہٹ ابھری۔ طلعت آرا کمرے سے نکل کر حضور بیگم کی سمت آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر حضور بیگم اور مغلانی دونوں ہکا بکا رہ گئیں۔ طلعت آرا قریب پہنچی، جھک کر ارجمن سلطانہ کو آداب کیا اور نگاہیں نیچی کر کے ان کے روبرو مؤدب ہو کر کھڑی ہو گئی۔ 12 دری پر خاموشی چھائی تھی۔ دالانوں کے اونچے اونچے ستون سر اٹھائے کھڑے تھے۔ فانوسوں کی روشنی میں محرابوں کی پرچھائیوں نے خوابوں کا جال بچھا دیا تھا۔ طلعت آرا کے دل آویز چہرے پر چاندنی راتوں کا عکس تھا، نیم روشن سایوں کا ہلکا ہلکا غبار اور ایسی دل فریب معصومیت کہ ارجمن سلطانہ مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ بلور کی طرح نفاست سے ترشے ہوئے سبک خد و خال اور بڑی بڑی روشن آنکھیں، وہ کسی یونانی دیوی کی طرح استادہ تھی۔ ارجمن سلطانہ کو بے اختیار پیار آ گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ طلعت آرا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر بولیں، بھائی طلعت، مجھے بلائیں ولائیں تو لینا آتی نہیں، ورنہ میں تم پر نچھاور ہو جاتی۔ فی الحال تم اسے قبول کرو۔ انہوں نے گلے سے قیمتی موتیوں کا 7 لڑا ہار اتارا اور طلعت آرا کی گردن میں ڈال دیا۔ حضور بیگم نے دخل دیا، اے ارجمن، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ بڑی چھوٹی بہن کا معاملہ ہے، آپ اس میں نہ بولیں۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے زیر لب مسکرائیں۔ طلعت، کھڑی کیوں ہو؟ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ طلعت آرا بھی ماں کے بستر پر ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ارجمن سلطانہ نے اسے مخاطب کیا، ہاں بھائی طلعت آرا، اب یہ بتاؤ کہ تم نے خواہ مخواہ پھوپھی جانی کو پریشانی میں کیوں مبتلا کر دیا ہے؟ ذرا دیکھو تو ان کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ طلعت آرا نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، نگاہیں جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ ارجمن سلطانہ نے اصرار کر کے پوچھا، طلعت آرا میری پیاری بہن، ان کے لہجے میں محبت کی شیرینی گھلی ہوئی تھی، خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اپنی سمجھ میں تو یہ مسٹری آئی نہیں۔ اس دفعہ طلعت آرا نے ارجمن سلطانہ کی جانب دیکھا، اٹھی اور ان کے کندھے پر سر رکھ کر گلوگیر آواز میں بولی، رانی بجیا، خدا کے لیے مجھے بچا لیجئے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ ارجمن سلطانہ نے اٹھ کر اسے بے ساختہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے اپنے دل میں شفقت سے زیادہ مامتا کا جذبہ محسوس کیا۔ ایسی رقت طاری ہوئی کہ آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ بھررائی ہوئی آواز میں بولیں، طلعت، تو اس قدر مایوس کیوں ہوتی ہے؟ میں تو موجود ہوں، تیری بڑی بہن، تیری محافظ۔ ان پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ آنسو ڈھلک کر رخساروں پر گرنے لگے۔ 12 دری پر گہرا سکوت طاری تھا۔ رات تاریک تھی اور ہوا دم بخود۔ کبھی کبھی کوئی بھولا بھٹکا جھونکا آتا تو مولسری کے پتے اس طرح کھڑکھڑاتے جیسے کوئی دبے دبے قدموں صحن میں چل رہا ہو۔ طلعت آرا کی سسکیاں رک رک کر خاموشی میں ابھر رہی تھیں۔ حضور بیگم گمسم بیٹھی رہیں، مگر مغلانی نے فرض شناسی کا ثبوت دیا۔ تخت سے نیچے اتریں، دونوں کے قریب پہنچیں، طلعت آرا کو چمکار کر علیحدہ کیا، پانی منگوا کر پلایا۔ طلعت آرا اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ارجمن سلطانہ آنسو پوچھتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھیں سوچتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں، چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ نچلا ہونٹ آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی شدید ذہنی الجھن میں مبتلا ہیں۔ سب خاموش تھے، نہ کوئی بول رہا تھا نہ بات کر رہا تھا۔ ہر چہرہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، ہر آنکھ بجھی بجھی تھی۔ یکایک ارجمن سلطانہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، مڑیں اور اس صحنچی کی جانب بڑھنے لگیں جو زینے کے قریب تھی۔ ارجمن، کہاں چلی؟ حضور بیگم نے ان کو ٹوکا۔ میں اوپر جا رہی ہوں۔ انہوں نے ایک ہاتھ اٹھا کر چھت کی جانب اشارہ کیا۔
حضور بیگم حواس باختہ ہو کر چیخنے لگیں، ہے ارجمن، کیا غضب کر رہی ہو؟ تم کو میری جان کی قسم جو آگے قدم بڑھایا۔ وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئیں۔ ارجمن سلطانہ نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، آگے اور آگے بڑھتی گئیں۔ صحنچی سے گزر کر زینے کی محراب کے نیچے پہنچی اور جھپاک سے زینے کے اندر داخل ہو گئیں۔ وہ سیڑھیوں پر سنبھل سنبھل کر قدم رکھتی ہوئی اوپر چڑھنے لگیں۔ حضور بیگم سہمی ہوئی بیٹھی تھیں اور دہشت زدہ نظروں سے ٹکٹکی باندھے زینے کی محراب کی سمت دیکھ رہی تھیں۔ زینے میں ویرانی برس رہی تھی۔ خاموشی ایسی نامانوس تھی کہ دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ محراب کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیل کی زرد زرد روشنی میں سیڑھیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ سیڑھیاں کشادہ اور بڑی بڑی تھیں مگر اب بوسیدہ ہو گئی تھیں، کہیں کہیں سے ٹوٹ پھوٹ بھی گئی تھیں۔ ارجمن سلطانہ سنبھل سنبھل کر قدم رکھتی ہوئی 2 چھتی تک پہنچ گئیں۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر 2 چھتی کے دروازے کو دیکھا جس میں قفل پڑا تھا۔ کیواڑوں کا رنگ روغن اڑ چکا تھا۔ دروازے کے آگے مختصر سا تکونا چبوترا تھا۔ ارجمن سلطانہ لمحے بھر کے لیے چبوترے پر رکی، پھر آگے بڑھی۔ زینہ ذرا سا خم کھاتا ہوا اوپر جاتا تھا، تنگ بھی ہو گیا تھا۔ روشنی رفتہ رفتہ دھندلی پڑتی جا رہی تھی۔ میلی میلی دیواروں پر پرچھائیاں لہراتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ وہ کہیں رکی نہیں، البتہ اب زیادہ احتیاط سے قدم اٹھانا پڑ رہے تھے۔ روشنی برابر کم ہوتی جا رہی تھی، اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ ایک شکستہ سیڑھی پر ان کا قدم کچھ اس طرح پڑا کہ ڈگمگا گئیں، مگر انہوں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھال لیا۔ کچھ گھبرا بھی گئیں، ٹھٹکیں، مڑ کے پیچھے دیکھا۔ قندیل کا صرف نچلا حصہ نظر آ رہا تھا جس کی مدھم روشنی میں سیڑھیاں دھندلی دھندلی لکیروں کی مانند نظر آ رہی تھیں۔ ارجمن سلطانہ نے قدم اٹھایا، آگے بڑھیں اور آخری سیڑھی پر پہنچ کر دم لیا۔ ان کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ ہانپ رہی تھیں، پیشانی پر پسینے کی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھپ اندھیرے میں کھڑی تھیں۔ آگے دروازہ تھا جو چھت پر کھلتا تھا، دروازہ بند تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کسی انجانے خوف سے تمام جسم جھنجھنا اٹھا، ہاتھ ہولے ہولے کپ کپانے لگا۔ ارجمن سلطانہ نے حوصلے سے کام لیا، خود کو سنبھالا، دروازے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے دھکا دیا۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ تازہ ہوا کا جھونکا آیا تو تازگی محسوس ہوئی، حواس بجا ہوئے۔ انہوں نے دہلیز کو عبور کیا اور چھت پر پہنچ گئیں۔ پھیکی پھیکی چاندنی میں ہر طرف سناٹا چھایا تھا، دور دور تک چٹیل چھت پھیلی ہوئی تھی، اونچی اونچی دیواریں دم بخود کھڑی تھیں۔ وہ دروازے کے قریب ہی ٹھہر گئیں اور گو مگو کے عالم میں سوچنے لگیں کہ اب کیا کیا جائے۔ اجنبی جگہ تھی اور ایسا آسیب زدہ ماحول تھا کہ کسی انجانے خوف سے ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ پہلی بار چھت پر آئی تھیں، یہاں آنے کی کبھی ضرورت ہی نہ پڑی۔ ویسے بھی بارادری میں ان کی آمد و رفت کم، بلکہ بہت کم رہی تھی۔ کبھی آتی بھی تو گھڑی 2 گھڑی حضور بیگم کے پاس بیٹھ کر چلی جاتی۔ باتوں باتوں میں ان کی زبانی جو کچھ سنا تھا وہ یہ تھا کہ اوپر کی منزل پر 2 کشادہ کمرے تھے جو گرمیوں میں نواب تقی مرحوم کے استعمال میں رہتے تھے، اور وہ بھی صرف شب باشی کے لیے، مگر انتقال کے بعد ان کا سامان کمروں میں بند کر کے دروازوں پر تالے ڈال دیے گئے تھے۔ نواب تقی کی پراسرار موت نے اس قدر دہشت طاری کر دی تھی کہ اوپر کی منزل پر جانے سے سبھی ڈرتے تھے۔ اس خوف اور دہشت کو پھیلانے میں سب سے بڑا ہاتھ خود حضور بیگم کا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اوپر کی منزل پر جنوں کا قبضہ ہے، انہوں نے اسے اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ نواب تقی کی موت کا سبب بھی وہ جنوں کو قرار دیتی تھیں اور یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی تھیں کہ نواب تقی سے نادانستگی میں کوئی بے ادبی ہو گئی۔ جنہوں نے جلال میں آ کر ان کا کلیجہ چبا ڈالا۔ حالانکہ خاندانی طبیب کا کہنا تھا کہ نواب تقی کی موت حرکت قلب بند ہو جانے سے واقع ہوئی تھی، مگر وہ یہ تشخیص نہ کر سکے تھے کہ انتقال سے پہلے انہوں نے خون کی قے کیوں کی تھی۔ یہ راز راز ہی رہا، اور اسی کی بنیاد پر حضور بیگم نے اگر نواب صاحب کی موت کا ذمہ دار جنوں کو ٹھہرایا تھا تو دوسری طرف ایسی افواہیں بھی سننے میں آئیں کہ ان کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ان افواہوں کو سن کر ارجمن سلطانہ کے ذہن میں بھی یہ شبہ پیدا ہوا تھا کہ نواب تقی طبعی موت نہیں مرے تھے، ان کو کسی سازش کے تحت قتل کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے خاندانی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیا تھا، اور اس سے تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد ان کا شبہ اس قدر قوی ہو گیا تھا کہ انہوں نے نہ صرف پولیس سے رجوع کرنے بلکہ تجہیز و تکفین سے پہلے لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے پر بھی زور دیا تھا۔ مگر حضور بیگم آمادہ نہ ہوئیں، تڑپ کر بولی، ہے کیا غضب ہے،
میت کو اب چیرا پھاڑا جائے گا، اس کی بے حرمتی کی جائے گی، میں تو جیتے جی یہ ستم برداشت نہیں کروں گی۔ وہ بے قرار ہو کر رونے لگی۔ ارجمن سلطانہ نے ان کو سمجھایا بھی تھا، دیکھیے پھوپھی جانی، نہ صرف میرا بلکہ ڈاکٹر اصغر علی زیدی کا بھی یہی خیال ہے کہ پھوپھا جان کی موت جن حالات میں واقع ہوئی ہے ان سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں زہر دے کر قتل کیا گیا، اور اس کا ثبوت پوسٹ مارٹم کے بعد مل جائے گا۔ لیکن حضور بیگم نے ان کا مشورہ قبول نہ کیا، کہنے لگیں میرے ساتھ ہی تو بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، جو انہوں نے کھایا وہی میں نے کھایا، مجھے تو کچھ نہ ہوا، اور وہ مجھے اتنا پہاڑ سا غم اٹھانے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، سسکیاں بھرتے ہوئے بولیں جو ہونا تھا ہو گیا، مولا کی یہی مرضی تھی، اب میت کی کیوں درگت بنوانا چاہتی ہو؟ انہوں نے آہیں سرد کھینچی، ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والے تو اور ہی ہیں، تم ان کو نہیں جانتی۔ وہ جنوں کے وہم میں اس بری طرح مبتلا تھیں کہ خود بھی ان کی قائل تھیں اور دوسروں کو بھی باور کرانے کی کوشش کرتی تھیں۔ تجہیز و تکفین کے سلسلے میں خاندان کی جو دوسری بیگمات اور بڑی بوڑھیاں موجود تھیں وہ بھی پوسٹ مارٹم کے سخت خلاف تھیں، کانوں پر ہاتھ رکھتی تھیں، پولیس کے نام سے تھرراتی تھیں، کسی نے دبی زبان سے بھی ان کی تائید نہ کی، بلکہ کچھ ایسی بھی تھیں کہ پیٹھ پیچھے لان تان سے بھی دریغ نہ کیا۔ ہر چند کے حضور بیگم عمر میں ارجمن سلطانہ سے زیادہ بڑی نہ تھیں، مگر وہ بزرگوں ہی کی طرح ان کا پورا احترام کرتی تھیں، لہٰذا زیادہ اصرار نہ کر سکیں، اندر ہی اندر سلگتی رہیں، کڑتی رہیں۔ نواب تقی کی موت کے بارے میں ان کا شبہ دور نہ ہوا، ان کو اب تک ایک ایک بات یاد تھی۔ بارہ دری پر قبرستان کی سی خاموشی چھائی تھی، البتہ شہر کی گہما گہمی بیدار تھی، کوچہ و بازار میں چہل پہل تھی، دکانوں اور مکانوں میں روشنیاں جھلملا رہی تھیں، ملی جلی آوازوں کا شور مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی مانند معلوم ہوتا تھا۔ ارجمن سلطانہ زینے کے دروازے کے قریب سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ نواب تقی کی پراسرار موت کی یاد تازہ ہوئی تو خوف میں اضافہ ہوا۔ خوف اس قدر بڑھا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ انہوں نے گھبرا کر واپس جانے کا ارادہ کیا، مگر اس خیال سے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا کہ وہ طلعت آرا کے روبرو کس منہ سے جائیں گی جس نے بڑی بے چارگی سے ان کے شانے پر سر رکھ کر روتے ہوئے فریاد کی تھی، رانی بجیا، اللہ کے لیے مجھے بچا لیجیے، اور انہوں نے نہایت جوش و خروش سے اسے اطمینان بھی دلایا تھا۔ انہوں نے دل مضبوط کیا اور سنبھل کر مستعدی سے کھڑی ہو گئیں، دل ہی دل میں کہا کہ وہ اس راز کا سراغ لگانے کی ضرور کوشش کریں گی جس نے طلعت آرا ایسی کامنی سی لڑکی کی زندگی اجیرن بنا دی تھی، بارہ دری میں سراسیمگی اور دہشت پھیلا دی تھی، حضور بیگم کی صحت کو گھن لگا دیا تھا، وہ گیلی لکڑی کی مانند اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھیں اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سائبان کے قریب پہنچ گئیں، لیکن یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئیں کہ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اندر روشنی تھی جو ہلکے گلابی پردے سے چھن چھن کر باہر مہتابی پر ایک روشن حلقہ بن کر جھلملا رہی تھی۔ ارجمن سلطانہ نے سراسیمہ ہو کر سوچا کہ کمرے تو مقفل تھے، یہ دروازہ کس طرح کھلا؟ کمرے کے اندر روشنی کس نے کی؟ ان کے ذہن میں کھلبلی برپا ہو گئی، ایک کے بعد دوسرا سوال ابھرنے لگا، ان کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی، خوف سے سارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دہشت زدہ ہو کر سوچا، یہ تو سب کچھ وہی نظر آ رہا ہے جو پھوپھی جانی بتاتی تھیں، یہ تو بہت پراسرار جگہ ہے، عجب آسیب زدہ اور ڈراؤنا ماحول ہے، کیا واقعی یہ جنوں کا مسکن ہے؟ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہے، ان کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا ہے۔ عین اس وقت عقب میں آہستہ سے آہٹ ہوئی، انہوں نے پلٹ کر وحشت زدہ نظروں سے دیکھا، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ تھا، البتہ مولسری کا ایک خشک پتا ہوا کے تیز جھونکے سے چھت پر کھڑکھڑاتا ہوا دوڑ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرا دی، سوچنے لگیں پھوپھی جانی کی باتوں نے ان کو خام خواہ طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر دیا، خود اعتمادی متزلزل کر کے انہیں ڈرپوک اور بودا بنا دیا۔ خوف اور گھبراہٹ کا احساس کچھ زائل ہوا تو مان ایک نئے خیال نے جنم لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سارا ڈھونگ خود طلعت آرا نے رچایا ہو اور اس سازش میں مغلانی اور نجو بھی شامل ہو؟ پھوپھی ٹھہری ہمیشہ کی وہمی اور توہم پرست، انہوں نے آنکھ بند کر کے یقین بھی کر لیا، اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی اتنا ضرور ہے کہ ان تمام پراسرار اور حیرت انگیز واقعات کی تہ میں کوئی گہرا راز پوشیدہ ہے۔ اس راز کا سراغ لگانے کے لیے ان کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا۔ انہوں نے مہتابی کے کشادہ چبوترے پر نظر ڈالی جس کے کٹہرے کی جالی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔
اسی چبوترے پر نواب تقی مرحوم موسم گرما کی گرم اور طویل راتوں کو استراحت فرماتے تھے۔ سورج غروب ہوتے ہی مہتابی کے پختہ فرش پر چھڑکاؤ شروع کر دیا جاتا، کمرے سے پلنگ نکال کر بچھایا جاتا اور اس پر صاف شفاف بستر لگا دیا جاتا، مگر اب نہ نواب تقی رہے تھے اور نہ ہی ان کے لیے پلنگ بچھایا جاتا۔ مہتابی کے گوشے میں اب صرف روشنی کا زرد زرد دھبا نظر آ رہا تھا۔ یہ روشن دھبا مہتابی سے سائبان کے پختہ فرش تک پھیلا ہوا تھا۔ سائبان کے عقب میں کمرہ تھا اور اس کے کھلے دروازے پر پڑے ہوئے ہلکے گلابی پردے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ارجمن سلطانہ کی نگاہیں روشنی کا تعاقب کرتی ہوئی دروازے تک پہنچیں اور ہوا سے ہولے ہولے ہلتے ہوئے پردے پر جا کر ٹک گئیں۔ کمرے میں روشنی تھی مگر باہر سے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ وہ چند لمحے ٹکٹکی باندھے پردے کو تکتی رہیں، پھر انہوں نے حوصلے سے کام لیا، قدم اٹھایا اور سنبھل سنبھل کر آگے بڑھیں۔ سائبان کے نیچے پہنچی مگر دروازے کی دہلیز سے چند قدم پہلے رک گئیں۔ کان لگا کر سنگن لینے کی کوشش کی۔ کمرے کے اندر گہری خاموشی چھائی تھی، نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز۔ انہوں نے آہستہ سے کھنکار کر اپنی موجودگی کا اظہار کیا۔ کمرے میں بدستور خاموشی چھائی رہی۔ اس دفعہ انہوں نے جھجکتے ہوئے دریافت کیا، اندر کوئی ہے؟ ان کی آواز میں ہلکی ہلکی تھرتھراہٹ تھی۔ کمرے کے اندر کوئی آواز نہ ابھری۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ کوئی جواب نہ ملا۔ خاموشی کا طلسم نہ ٹوٹا۔ ارجمن سلطانہ نے اس بار قدم اٹھایا، بڑھی، دروازے کے قریب پہنچی اور ہاتھ بڑھا کر پردہ ایک طرف کر دیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ انہوں نے جی کڑا کیا اور اندر داخل ہو گئیں۔ حیرت زدہ ہو کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا، سامنے دیوار کے پاس ایک کنول روشن تھا۔ کافوری شمع کی اجلی اجلی روشنی در و دیوار پر جھلملا رہی تھی۔ کنول سے ذرا ہٹ کر اگر سوز رکھا تھا جس میں اگربتیاں سلگ رہی تھیں۔ ان کا مہکتا ہوا سفید سفید دھواں فضا میں بل کھاتا ہوا لہرا رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں مسیری تھی جس پر نہایت صاف ستھرا بستر بچھا تھا۔ مسیری کے سرانے کی جانب موتیے کے تازہ پھولوں کے گجرے جھول رہے تھے۔ ان کی بھینی بھینی خوشبو سے سارا کمرہ مہک رہا تھا۔ کمرے میں چھائی ہوئی گہری خاموشی سے وحشت معلوم ہوتی تھی۔ اگربتیوں کے دھوئیں سے کنول کی روشنی بھی دھندلی دھندلی معلوم ہوتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی داہنے ہاتھ کی جانب گلدان رکھنے کا اونچا اسٹینڈ تھا، لیکن اس پر گلدان کے بجائے نصف انسانی دھڑ کا سفید مجسمہ موجود تھا۔ مجسمہ کسی نوجوان عورت کا تھا جس کی اونچی اور خوبصورت گردن بھدی بھدی انگلیوں والے ایک سیاہ ہاتھ میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف اور اذیت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ مجسمہ ساز نے چہرے پر چھائے ہوئے خوف اور اذیت کے تاثرات کو نہایت مہارت اور چابک دستی سے اجاگر کیا تھا۔ عورت کا نچلا ہونٹ لٹک رہا تھا جس کے بائیں گوشے سے سیاہی مائل ایک خمدار لکیر تھوڑی تک پھیلی ہوئی تھی۔ ارجمن سلطانہ نے مجسمے کو چونک کر دیکھا، آگے بڑھی، قریب جا کر غور سے اس کا جائزہ لیا تو تھرا کر رہ گئیں۔ یہ تو گاڑھے گاڑھے خون کی سرخ لکیر معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر دروازے پر نظر ڈالی۔ باہر پھیکی پھیکی چاندنی پھیلی تھی، دور دور تک چٹیل چھت تھی، سناٹا تھا اور ویرانی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر ایک بار پھر آبنوس کے سیاہ اسٹینڈ پر رکھے ہوئے پلاسٹر آف پیرس کے سفید مجسمے کی جانب دیکھا۔ وہی پھٹی پھٹی ہولناک آنکھیں، وہی بھدی بھدی انگلیوں میں جکڑی ہوئی اونچی اور لمبی گردن، وہی ہونٹوں کے گوشے سے بہتی ہوئی گاڑھے گاڑھے خون کی لکیر۔ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ حواس باختہ ہو کر پلٹیں اور دروازے کی سمت تیزی سے لپکیں۔ وہ آسیب زدہ کمرے کے خوفناک ماحول سے جلد باہر نکل جانا چاہتی تھیں، لیکن سراسیمگی اور بدحواسی میں مسیری کے ایک پائے سے ان کی ساڑی کا پلو کچھ اس طرح الجھا کہ قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکیں، دھڑام سے منہ کے بل فرش پر گریں۔ ان کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ بری طرح ہانپ رہی تھیں۔ حالت کچھ اس قدر غیر ہو رہی تھی کہ وہ کچھ دیر تک کمرے کے فرش پر بے حال پڑی رہیں۔ ذرا قرار آیا تو انہوں نے اپنی داہنی پنڈلی میں سوزش محسوس کی۔ وہ کراہتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئیں، جھک کر پنڈلی دیکھی، اس پر گہری خراش پڑ گئی تھی۔ خراش کے اندر سے سرخ سرخ خون جھلک رہا تھا، ہڈی بھی درد سے دکھ رہی تھی۔ وہ فرش پر خاموش بیٹھی گہری گہری سانس بھرتی رہیں۔ پنڈلی میں رہ رہ کر ٹیس اٹھ رہی تھی۔ انہوں نے زخمی پنڈلی کو غور سے دیکھتے ہوئے سوچا کہ اب وہ خاصی بھدی اور بے ڈول ہو گئی تھی۔ گوشت ہڈیاں چھوڑنے لگا تھا، پٹھوں کی سختی اور تناؤ میں کمی آ گئی تھی۔ وہ بجھ کر رہ گئیں۔ اپنے جسم کو انہوں نے کئی گھنٹے سکیٹنگ کر کے پرکشش اور سڈول بنایا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ رات گئے تک بال روم کے چکنے چوبی فرش پر مسلسل رقص کرنے کے باوجود ان کو اپنی ٹانگوں میں ذرا بھی تھکن محسوس نہ ہوتی تھی۔ انہوں نے دل گرفتہ ہو کر ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ پنڈلی کے درد اور کمرے کے ہیبتناک ماحول کو فراموش کر کے ماضی کی دھندلی دھندلی راہوں پر بھٹکنے لگیں۔ بیتے دنوں کی نہ جانے کتنی دلکش اور سہانی یادیں خوابوں کی مانند ان کے ارد گرد منڈلانے لگیں۔ وہ یادوں کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئیں۔ ان یادوں کی لذت میں شیفتگی تھی، وارفتگی تھی۔ ارجمن سلطانہ اب عمر کی اس سرحد پر پہنچ چکی تھی جب جوانی کا سورج ڈھلنے لگتا ہے، اس کی تمازت سرد پڑنے لگتی ہے، چمک دمک دھندلی ہو جاتی ہے، بڑھاپا دبے دبے قدموں آ کر دستک دیتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ میں آ گیا ہوں، اب دروازے کے پٹ کھول دو، مجھے اندر آنے دو۔ میں نے برسوں اس دن کا انتظار کیا ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ مگر اس ناخواندہ مہمان کا وہ خیر مقدم کرنے کے لیے کسی طور آمادہ نہ تھیں۔ ان کو بھی ہر پری چہرہ اور نسرین ادا عورت کی طرح اپنی جوانی سے والہانہ لگاؤ تھا۔ اس مزاحمت کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہنوز کنواری تھیں۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ شادی کر کے وہ کسی کی بالادستی اور حکمرانی تسلیم نہ کرنا چاہتی تھیں۔ وہ ایک بڑی جاگیر کی فرمانروا تھیں۔ مستزاد یہ کہ وہ اپنے حسن جہاں تاب کے بلبوتے پر نہ جانے کتنے دنوں پر سالہ سال تک حکومت کر چکی تھیں، اپنے زلف گراگیر کا اسیر بنا چکی تھیں۔ انہوں نے گردن اٹھا کر ایک بار پھر سرد آنکھ کھینچی، بے قرار ہو کر سوچا، ہائے کتنے خوبصورت تھے وہ دن، کتنی سہانی تھیں وہ راتیں، اور کتنی دل آویز تھیں ان کی جگمگاتی یادیں۔ ارجمن سلطانہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن پنڈلی میں ایسی چوٹ آئی تھی کہ قدم اٹھاتے ہی ٹیس اٹھی، لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچیں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر دیوار کا سہارا لیا، ڈگمگاتی ہوئی کسی نہ کسی طرح مسہری کے قریب پہنچی اور اس پر بیٹھ گئیں۔ موتیے کے تازہ پھولوں کے گجرے خوب مہک رہے تھے۔ اگر سوز میں سلگتی ہوئی اگربتیوں سے دھوئیں کے سفید سفید مرغولے ابھر کر فضا میں لہرا رہے تھے۔ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے دروازے پر پڑا ہوا ریشمی پردہ آہستہ آہستہ سرسراہٹ پیدا کر رہا تھا۔ دور تک پھیلی ہوئی سپاٹ چھت پر چاندنی نے افشاں چھڑک دی تھی۔ ارجمن سلطانہ کی آنکھوں میں نیند کا ہلکا ہلکا خمار تھا، پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں، واماندگی طاری تھی۔ کمرے میں کافوری شمع کی روشنی پھیلی تھی۔ اس روشنی میں ان کا بھاری بھرکم سایہ مشرقی دیوار پر بے ہنگم اور مہیب معلوم ہو رہا تھا۔ ہوا کا کوئی جھونکا اندر آتا تو شمع کی لو تھر تھراتی، دیوار پر پھیلا ہوا ان کا سایہ اور بے ہنگم اور پراسرار نظر آتا۔ نیند کا غلبہ جب زیادہ بڑھنے لگا تو انہوں نے سوچا اب واپس نیچے جانا چاہیے، مگر نہ وہ اٹھیں نہ کمرے سے باہر گئیں۔ مسہری کے سرانے سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھی رہیں۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد ان پر جو خوف طاری ہو گیا تھا اس کی شدت میں اب کمی آ گئی تھی۔ ماحول کی ہیبت رفتہ رفتہ زائل ہوتی جا رہی تھی، البتہ تنہائی بڑی اکتا دینے والی اور صبر آزما تھی۔ کئی بار ارادہ کرنے کے باوجود وہ باہر نہ گئیں اور یہ سوچ کر رہ گئیں کہ جب کمرے میں آ ہی گئی ہوں تو اس راز کو بھی معلوم کر لیا جائے جو بارہ دری کے مکینوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا تھا، جس نے مکڑی کے پیچیدہ جال کی مانند طلعتارا کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ اس تجسس کا ایک بڑا اور اہم سبب یہ بھی تھا کہ پچھلے کئی برسوں سے ان کو انگریزی کے جاسوسی ناول پڑھنے کا چسکا پڑ گیا تھا۔ جاسوسی ناولوں کے مطالعے کا نفسیاتی رد عمل یہ ہوا کہ ہر وہ واقعہ یا مسئلہ جو ان کو پراسرار اور پیچیدہ معلوم ہوتا، اس کا سراغ نکالنے میں لطف آتا، ذہنی آسودگی ملتی۔